नाज़रीन स्वामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। जीते तो हैं सभी इस जहां में अपने लिए, ज़िंदगी का मकसद है औरों के काम आना। फैसल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम निशानदेही के एक और सेगमेंट के साथ। और प्रोग्राम के शुरू में मेरा जो एक शेर पढ़ने का मकसद था आज उसी हवाले से हमारा प्रोग्राम है, अवामी खिदमात के हवाले से, क्योंकि हम इनफरादी तौर पर तो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हमने अपने मफादात का और अपनी जितनी भी गिरदो पेश में हमारी चीज़ें उनका ख्याल तो रहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में कि जो दूसरों की ज़रूरियात का, दूसरों की तरजीहात का भी ख्याल रखते हैं। आज ऐसी शख्सियत को हमने प्रोग्राम निशानदेही में मदद किया है। मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद वो अपना तारुफ खुद भी कराएंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ में हज़ारावन टीवी के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर आवान। आप चेयरमैन हैं मोहम्मद ज़हीर आवान शहीद वेलफेयर ट्रस्ट एबटाबाद के। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैंने जैसा प्रोग्राम के शुरू में बताया कि इंसानियत की जो खिदमत है वो सबसे बड़ी इबादत आप उसको कह सकते हैं, और इंसानियत जो है वो उसका सबसे पहले इंसानियत है, फिर कोई मज़हब है, और ख़िदमत की ना कोई सराहत होती है ना कोई मज़हब होता है। इन्हीं चीज़ों को सामने रख के डॉक्टर साहब एक अरसे से खिदमत इंसानियत में कोशा हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को और हमारे सामीन को अपना मुख्तसर सा तारुफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना तारफ़ कराने से पहले इब्तिदा एक शेर से करता हूँ। मुख्तसर इतना कि दो लफ्ज़ों से बन जाता है दिल, तवील इतना कि सारे जहां के दर्द इसमें। माशाअल्लाह, वाह। मोहतरम सामीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर आवान, चेयरमैन मोहम्मद ज़हीर आवान शहीद वेलफेयर ट्रस्ट, काकूर रोड, एबटाबाद, आपसे मुखातब हूँ। और मेरा मुख्तसर तारुफ ये है कि मैं साल 1964 में बलूचिस्तान के शहर मश्क में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब वहाँ पे जेल पुलिस के मुलाजम थे, और उसके बाद मैं गांव शिफ्ट हो गया। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के इलाका यूनियन कौंसिल नाड़ा में वाक़या है और थेसी गांव के नाम से मशहूर है। मैंने 1997 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। PF 37 मेरा हल्का था, जिसमें हाजी मुनसफ खान मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, और हवेलियाँ से खुर्शीद आज़म साहब और बाबा हैदर ज़मान फ़ख्र हज़ारा, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। मैं उनके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट था। बहरहाल मैं इलेक्शन हार गया। और जहाँ तक तल्लक है मेरे इस मिशन की, तो मैं शुरू से मैं और मेरा भाई मोहम्मद ज़हीर आवान सोशल वेलफेयर के काम करते रहते थे, और दुखी इंसानियत के साथ हमारा करीब से रब्ता था। जहाँ भी हमने देखा कि कोई शख्स गरीब है, कोई माजूर है, तो हमने उसकी माली मदद भी की और हर मुमकिन उसके साथ तावन करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने 1998 में इलेक्शन हारने के बाद 16 किलोमीटर सड़क बोदला ता थेसी बनाई, और अपने ज़ाती पैसे से बनाई। मैंने आज दिन तक, आज की इस डेट तक मैंने कोई चंदा नहीं लिया।
جی بہت خوب. میں نہ تو کسی NGO سے میں نے چندہ لیا، نہ میں نے کسی سرکاری ادارے سے چندہ لیا، نہ میں نے کسی عوامی حلقے سے ریلی کے تھرو چندہ لیا. اپنی مدد آپ کے تحت. اپنی مدد آپ کے تحت میں نے 16 کلومیٹر سڑک بنائی جو بودلہ سے تھیسی تک برستہ میرا بالا جاتی ہے، اور اس وقت اس کے اوپر کئی ہزار لوگ سفر کرتے ہیں. جی. یہ وہ سڑک ہے جہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، اور میں نے وہ سڑک 5 مہینوں کے اندر مکمل کی تھی. اب آپ لوگ یہ تصور کریں گے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. تو میرا سورس آف انکم یہ تھا کہ میں ایک ریکروٹنگ ایجنسی کا بھی مالک ہوں، اور میں حج عمرہ سروس پاک بسم اللہ انٹرنیشنل ایئر ٹریول اینڈ ٹور PVT کا بھی مالک ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے، لیکن یہ لائسنس میرے پاس ہیں، اور مجھے جتنا بھی پرافٹ ہوتا ہے یا مجھے جو بھی میسر ہوتا ہے وہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی اور رضا الہی کے لیے بھی سماجی خرچ خدمات کرتا ہوں. سماجی خدمات پیش ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات یہیں سے لیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا آپ سے اس طرح پوچھیں کہ یہ جو آپ نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا، اس کا محرک کیا تھا؟ آپ نے بتایا اپنے بھائی صاحب ظہیر شہید کا، تو وہ کیا ان کی شہادت کے بعد ان کے نام سے آپ نے منسوخ کیا اس ٹرسٹ کو؟ دیکھیں جی، میرے ساتھ 2 حادثے ہوئے. پہلا حادثہ، میں دبئی سے چھٹی آیا ہوا تھا. میں دبئی راشد اسپتال میں ایز اے مائکرو بایولوجسٹ سروس کرتا تھا. تو میں چھٹی کے دوران جب اپنے گاؤں پہنچا تو ایک بچی جس کا نام زینب تھا، اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کی عمر 22 سے 25 سال کے درمیان تھی. تو اسے گاؤں سے ایبٹ آباد لاتے لاتے رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی اس کو کوئی طبی سہولت نہیں ملی. تو میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اس قابل بنایا تو میں ایبٹ آباد یا ہزارہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نام سے ایک ادارہ قائم کروں گا جس میں دل کے امراض کے لوگ اپنا علاج معالجہ کرائیں گے. آپ جتنے بھی حضرات اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، خاص کر ہزارہ ڈویژن کی. ہزارہ ڈویژن میں 7 ڈسٹرکٹ ہیں اس وقت، اور 60 ڈسٹرکٹ میں سے کسی ایک ڈسٹرکٹ میں بھی کارڈیالوجی کا کوئی مستند ہاسپٹل نہیں ہے. لوگ یہاں سے پشاور اور راولپنڈی جاتے ہیں، اور کئی ایسے مریض ہیں جن کا رستے میں ہی انتقال ہو جاتا ہے. تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے میری مدد کی اور مخیر حضرات نے میرے ساتھ تعاون کیا، علاقے کے لوگوں نے تعاون کیا، تو میں انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں اس ادارے کے لیے جاؤں گا اور اسے انشاءاللہ تعمیر تک پہنچاؤں گا. ہزارہ میں اس وقت ایک بڑے ادارے کارڈیالوجی کی اشد ضرورت ہے. وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ کیوں ضرورت ہے. پچھلے 30 سالوں سے ہزارہ میں ایک ہی سینٹر تھا پہلے، ایوب میڈیکل کمپلیکس میں، اور اس سینٹر کی کیپیسٹی اتنی زیادہ بڑھائی نہیں گئی ہے جس حساب سے آبادی بڑھی ہے. آبادی 10 گنا بڑھی ہے، اور اس سینٹر کی کیپیسٹی اور بیڈس بہت کم بڑھے ہیں. ابھی کچھ سالوں سے کچھ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں صحت سہولت پروگرام میں، ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، کچھ برڈن ان سے شیئر کر رہے ہیں. لیکن جس طرح ایبٹ آباد جو ہے KP کا ایک بڑا شہر ہے، دوسرا بڑا شہر ہے، اس طرح اس کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کیتھ لیب جہاں پہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، تو ایبٹ آباد میں ایک فنکشنل کیتھ لیب صرف ایک ہے. اس کے مقابلے میں آپ پشاور دیکھیں تو وہاں پہ 50 سے زیادہ کیتھ لیبس ہیں. تو اسی طرح ایبٹ آباد میں یہ ایک سرپرائزنگ بات ہے کہ ایبٹ آباد میں کوئی کارڈیک سرجری اویلیبل نہیں ہے. میری مسز کو ڈینگی کا وائرس ہوا ہے اور میں یہاں جناح ہاسپٹل میں لے کر آیا ہوں. کچھ 2 دن کے بعد اس کو کچھ ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تھا، ہارٹ بیٹ بہت کم ہو گئی تھی.
तो यहाँ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम था, मैं अपनी मिसेस को यहाँ से पिंडी या इस्लामाबाद में शिफ्ट नहीं कर सकता था। डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक कि उसकी हार्ट बीट बहुत कम होती, तो डॉक्टरों ने ये कहा कि अगर आप इसके ट्रैवल करेंगे तो इसका हार्ट ब्लॉक होने का ख़तरा है। लेकिन यहाँ जिन्ना हॉस्पिटल में अच्छा का काम किया है, उन्होंने फ़ौरन विद इन नो टाइम इन्होंने पेस मेकर डाला है, और पेस मेकर डालने के बाद इसकी हार्ट बीट ठीक हो गई है और प्लेटलेट्स भी अब ठीक हो गया। मेरी मिसेस पहले से बहुत बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, यहाँ अस्पताल का अमला बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इन्होंने बड़ा तावन किया है। मेरी ये गुजारिश है कि अगर यहाँ अब मुझे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये आपने पिंडी इस्लामाबाद में जाना है क्योंकि हार्ट का यहाँ कोई मखसूस अस्पताल या ऐसा अच्छा अस्पताल नहीं है जिस वजह से मुझे पिंडी या इस्लामाबाद में जाना है, शफा में या कायद-ए-आज़म में, तो मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ एबटाबाद में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए कार्डियक का, ताकि दूसरे लोगों को भी ये तकलीफ़ ना हो और यहाँ इलाज होना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नौमान जावेद है, मैं एबटाबाद का ताजिर हूँ। मुझे पता लगा है कि इधर वो डॉक्टर नज़ीर साहब जो है वो हॉस्पिटल दिल के लिए कोई बना रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। हम सब के लिए फ़ायदा है और हमारी भी कोशिश होगी कि हम भी इसमें कोई हिस्सा डालें। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इक़बाल है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। 8-10 साल से मेरा ताल्लुक़ इसी शोबे से है। मेरे इल्म में आया है कि डॉक्टर नज़ीर एवान साहब हैं, वो यहाँ पे हज़ारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो बड़ा अच्छा इक़दाम है। हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और आम अन्नास को भी कहते हैं कि इनके इस काविश में जो है इनकी भरपूर जो है इनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए। कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छी खुशाइन बात है जी, इससे यहाँ की आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं है। ये बहुत अहसन इक़दाम है, ये फलाही काम है और रज़ा इलाही का काम है और खिदमत हल के ज़रिए रज़ा इलाही का वसूल अगर वो उस पे काम करें या कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इनकी सारी काविशों को कबूल फरमाए। और ये बहुत अच्छा कदम है, इंशाअल्लाह ताला इससे जहाँ आवाम को फ़ायदा होगा वहाँ पे अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के भी माल जान में बरकत अता फरमाएंगे। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज्बों को, आपकी नेक ख्वाहिशात को कबूल करे। डॉक्टर साहब मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपने उस रोड का जिक्र किया जो अपनी मदद आपके तहत आपने बनाया, उसके अलावा आपकी अवामी खदमात का सिलसिला भी काफ़ी तवील है इससे पहले भी, तो थोड़ा सा और भी अगर देखने सुनने वालों को ये बात जी देखें जी, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देता हूँ कि मेरी जितनी भी स्कीमें हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। आपकी मीडिया टीम भी उनका विज़िट कर सकती है। कोई सरकारी एजेंसी भी अगर करना चाहे, इंक्वायरी करना चाहे, देखना चाहे, तो मैं एलानिया तौर पे कहता हूँ कि मेरे इलाके से जाके हर बंदे से पूछा जाए। मैंने एक बच्ची के कहने पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मेराबाला, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मेराबाला, जिसकी पेमेंट एक ठेकेदार हड़प करके भाग गया था, मैंने महकमा तालीम एबटाबाद से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये मिडिल स्कूल आप यहाँ से ना उठाएं, इस पे जितना खर्चा आएगा मैं दूंगा। तो वो स्कूल मैंने 4 माह में मुकम्मल करके मेराबाला की आवाम को दिया। वो स्कूल इस वक्त मेराबाला में मौजूद है और अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें स्टाफ भेजना गवर्नमेंट का काम था। स्टाफ उन्होंने भेजा, उसके बाद फिर वो स्टाफ लतोलाल करता रहा, कभी कोई जाए कभी ना जाए। टीचर कभी 2 दिन वहाँ ठहरें, कभी 4 दिन ठहरें, उसके बाद वापस एबटाबाद आ जाएं। एबटाबाद में बैठे हुए महकमा तालीम के जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके बारे में भी आप सब लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो स्कूल सही तरीके से फ़ाल नहीं है, लेकिन मेरा काम था वो स्कूल बना के उस इलाके के लोगों को दे देना, आगे उसे फ़ाल रखना महकमे का काम था। महकमे ने उसको फ़ाल क्यों नहीं रखा, वहाँ मुकम्मल तौर पे तजर्बाकार टीचरों को तैनात क्यों नहीं किया, ये महकमे की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद मैंने पानी की स्कीमें दी। सुनकी गांव के अंदर पानी की स्कीम चल रही है, जिससे कमोबेश 100 से ज़ायद घर जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो मैंने 1998 और 99 के हिस्से में वो स्कीम मैंने दी थी और वो स्कीम आज तक चल रही है अल्लाह के फजल करम से। उसके अलावा मैंने 2 किलोमीटर सड़क
اپنے گاؤں سے بلکھو تک بنا کر دی جو آج بھی رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ڈیری رکھالہ میں 1 کلومیٹر سڑک اپنی مدد آپ کے تحت بنا کے دی جو اس وقت بھی رواں دواں ہے۔ جو روڈ 16 کلومیٹر بنا تھا اس کا 13 کلومیٹر کا حصہ پکا ہو گیا، اسے پختہ کر دیا گیا، لیکن اس کے اوپر کروڑوں روپے ہڑپ کر لیے گئے اور اس کا ڈائریکٹیو بھی چینج کر کے ڈمکہ بگلا سے دیوال مینال بابا عہدالزمان کے گاؤں کی طرف اس کا رخ موڑا گیا، جو کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی تھی، لیکن میں نے اس کو بھی برداشت کیا اور میں حکومت وقت سے میں نے اپیل کی کہ اس روڈ کو پختہ کیا جائے۔ تو اویس احمد غنی صاحب کے دور میں اس روڈ کے لیے فنڈ جاری کیا گیا اور 13 کلومیٹر روڈ پکا ہوا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اویس احمد غنی صاحب چلے گئے اور اس روڈ کے اوپر جو پیسہ ہڑپ ہوا اس کی انکوائری اینٹی کرپشن کے پاس ابھی بھی جاری ہے، لیکن محکمہ اینٹی کرپشن نے ابھی تک کوئی خاطر خواہ کام اس کے اوپر نہیں کیا کہ کتنا پیسہ گورنمنٹ کا ہڑپ ہوا۔ میں نے گورنمنٹ کو نشاندہی کی لیکن آج تک اس پہ کوئی صحیح طریقے سے کام نہیں کیا گیا، خواہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی ہو یا پیپل پارٹی کی، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی مستند انکوائری کر کے کسی ایسے شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا جس نے وہ پیسہ ہڑپ کیا۔ وہ یوں کا توں پڑا ہوا ہے اور 3 کلومیٹر کا جو حصہ ہے وہ کچا ہے، اس کے اوپر انتہائی دشواری کے ساتھ ٹوٹا جیپیں جاتی ہیں مشکل سے اور انتہائی پریشانی بنتی ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ محمود کو ایبٹ آباد کے وزٹ میں درخواست دی تھی کہ برائے مہربانی 3 کلومیٹر کے اوپر فنڈ جاری کیا جائے۔ علی اصغر صاحب میرے گاؤں گئے، وہاں جا کے انہوں نے سارے حالات دیکھے، انہوں نے سروے ٹیم بھی بھیجی، لیکن تاحال اس کے اوپر کام نہیں ہوا، کوئی پیش رفت نہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہم دکھیا ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ بات میں صاحب اقتدار اور اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میرا مطلب عمران خان اور وزیر اعلیٰ محمود خان سے ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تبدیلی لائیں گے، تو سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ وہ تبدیلی کب آئے گی؟ 3 سال آپ کے گزر گئے، 2 سال رہتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ کب آپ بوری بستر آپ کا گول ہو جائے اور آپ واپس اپنے پیویلین واپس چلے جائیں۔ لیکن خدا را جہاں بھی تعمیراتی کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی پہلی فرصت میں آپ مکمل کریں۔ جی بالکل۔ میں پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما علی اصغر صاحب اور قلندر خان لودھی صاحب، MNA علی خان جدون صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایبٹ آباد کے اندر بھی جو روڈ کا حالت بنی ہوئی ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے، جو سیلاب کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر آپ کڑی نظر رکھیں تاکہ یہ ایبٹ آباد ایک پاکستان کا دل ہے، ایجوکیشن کا دل ہے، لہٰذا اس میں ملٹری اکیڈمی جیسے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، اساس ادارے یہاں موجود ہیں، تو یہ ایک نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا شہر ہونا چاہیے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جاتے اتنا کام کر کے ضرور جائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاء اللہ بڑا اچھے انداز سے ہمارے جو عوامی نمائندگان ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دلائی، حکومت وقت کو بھی توجہ دلائی۔ میں چلیں سیاست بھی ظاہر دوسرا نام اس کا خدمت ہی ہے، جو بدقسمتی سے ہو نہیں رہی، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں ماشاء اللہ وہ اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے آگے آتے ہیں اور حکومتوں کو بھی اس طرف یاددہانی کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت بھی دے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خدمات کے سلسلے میں یا نیکی کرنے کے حوالے سے یا کوئی بھی سماجی خدمات کا کوئی دائرہ کار ہو، اس میں بہت ساری مشکلات بھی پیش آتی ہیں، بہت سارے چیلنجز بھی آتے ہیں انسان کو، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہوتے۔ اب لوگوں کے اندر اپنا اعتماد پیدا کرنا، پھر اپنی خدمات کو ان کے سامنے رکھنا اور ان سے اگر کوئی کام لینا، تو آپ کو اس راستے میں عوامی اور سماجی خدمات کے راستے میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں جی، میں اس مشن میں جب سے میں شروع ہوا، اس وقت میرے بھائی کی اچانک شہادت ہو گئی جی، اور اس کی شہادت کے بعد میں نے اس کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے محمد ظہیر امان شہید ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا،
اور ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے لیے جو مجھے تکلیفیں ہوئیں وہ میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی ہمالیہ کی چوٹی کراس کر کے میں پہنچا ہوں. جب میں رجسٹریشن کے لیے ایبٹ آباد سے پشاور گیا تو وہاں پہ 2 منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس میں 2 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اس آفس کو کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا تھا. ایک کا نام تھا جوہر علی شاہ اور دوسرا تھا ڈاکٹر صاحب نام میرے بغیر ہی یعنی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ان کے نام بس مجھے 2 یاد آفیشلز تھے. نہیں. 2 آفیشل ایسے تھے کہ جنہوں نے اس یعنی پورے نظام کو درم برم کیا ہوا تھا. تو میں نے بڑی تکلیفیں وہاں اٹھائیں. انہوں نے بعد ازاں وہ دونوں وہاں سے تبدیل ہوئے اور اللہ کی مہربانی سے وہاں پہ ایک نئے افسر آ گئے جو اس وقت بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں. رجسٹریشن بھی میری مکمل ہوئی. ایبٹ آباد اسپیشل برانچ کو لکھا گیا, انہوں نے میری رپورٹ بنا کر بھیجی اور اللہ کے فضل و کرم سے سارا پروسیس مکمل ہوا. سارا پروسیس مکمل ہو کا گیا. وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں اچھا میں یہاں ضرور ایک بات کروں گا جو یہاں کے ایبٹ آباد کے اعلیٰ اداروں کے بارے میں ہے. میں سر آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سوال ہیں اس کے مطابق یہ میں آپ اسی سوال پہ آ رہا ہوں کہ میں نے یہ ہزارہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا NOC لینے کے لیے میں نے محکمہ صحت کو بھی لکھا. اس کے بعد میں نے DCA ایبٹ آباد کو لکھا. 2019 کی بات ہے. 2019 سے لے کر مجھے 1.5 سال کے بعد ایک NOC ملا جو DCA ایبٹ آباد نے جاری کیا کہ آپ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. اجازت آپ کو ملی؟ جی اجازت ملی. لیکن جب میں نے ان کو فنڈ ریزنگ کی اپلیکیشن دی کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں مجھے عمران خان کی طرح جس طرح اس نے کینسر اسپتال بنایا اور پوری دنیا سے چندہ لیا, ایبٹ آباد میں بھی ریلی ہوئی. میں اس ریلی میں خود موجود تھا اور 4 گھنٹوں کے اندر ایبٹ آباد کے مخیر حضرات نے کروڑوں روپے کا چندہ یہاں سے دیا. جی بالکل. تو میں عمران خان کا ساتھی ہوں, عمران خان کی پارٹی کا بندہ ہوں. ماشاءاللہ آپ کی خدمات کا سلسلہ اس لیے کہ عمران خان نے اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں بنایا اور میں نے اپنی جیب سے کم و بیش 32 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں جو اس وقت موجود ہیں. بالکل. جن میں پانی کی اسکیمیں, جن میں بیوہ خواتین کی مدد, جن میں ویل چیئر بھی میں نے دی معذور لوگوں کو. اور سارا کا سارا ریکارڈ ابھی تک میرے پاس موجود ہے. کوئی ایسی سکیم نہیں ہے کہ جو نہ ہو اور میں اس کو بیان کروں. اس کا مطلب ہے کہ پھر میں جھوٹا انسان ہوں. ڈاکٹر صاحب 2 سوال میں مختصراً آپ سے کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ مختصراً کیونکہ وقت کم ہے. سر یہ صبح کے میں اپنی نوعیت کا ایک واحد پہلا ادارہ ہوگا جو آپ جس میگا پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہزارہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, تو الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. ساڑھے جتنے بھی ہمارے تقریباً ہزارہ پورے میں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک پروگرام ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوگا جو عوامی تاثرات جو مختلف لوگوں سے ہم نے لیے ہیں, کچھ میڈیکل پروفیشنلز سے اس حوالے سے لیے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی کیوں اتنی اہمیت ہے, کیوں اتنی ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے, آپ اس میں دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس منصوبہ سے کے حوالہ سے ظاہر اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً 140 کنال کے لگ بھگ آپ کو کتنا چاہیے, اس کے لیے زمین چاہیے اور آپ وہ الحمدللہ لے بھی چکے ہیں, تو کیا اتنا بڑا جو منصوبہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تکمیل کے لیے آپ خود یا کر سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی تک کسی سرکاری ادارے سے, کسی غیر سرکاری تنظیموں سے رابطہ کیا سر اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, جہاں تک آپ نے جگہ کی لینے کا فکرہ استعمال کیا تو وہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی جگہ نہیں دی. اچھا. جگہ کا میری ایک پارٹی جو کاکول سے ان کا تعلق ہے, میں نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا ہے کہ میں 137 کنال کی جگہ کے اوپر یہ ادارہ بنانا چاہتا ہوں. اور میری پہلی کوشش تھی کہ میں نے عمران خان کو خط لکھا کہ مجھے جس طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے آپ کو جگہ دی اور آپ نے کینسر اسپتال بنایا, آپ کو ڈونیشن بھی تو آپ نے کینسر اسپتال بنایا. یہ عمران کے اپنے ذاتی الفاظ ہیں کہ اس کو کم و بیش 50 کروڑ ہے یا 50 لاکھ ہے, میں یہ نہیں کہتا چونکہ مجھے صحیح علم نہیں ہے. اس کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے فنڈ بھی دیا اور جگہ بھی دی.
تو اس نے وہ ایک ہاسپٹل شروع کیا, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہاسپٹل بنا اور پوری دنیا نے اس میں فنڈ دیے. بڑے بڑے انٹرنیشنل ڈونر ہیں جنہوں نے کینسر اسپتال کو چندہ دیا اور آج بھی وہ دے رہے ہیں اور کینسر اسپتال رواں دواں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کینسر اسپتال جو ہے وہ پشاور میں بن چکا ہے, وہ بھی کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ ان فنکشن ہو جائے گا اور انٹرنیشنل ڈونر اس کو دے رہے ہیں. میں دبئی میں رہا ہوں اور دبئی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے انٹرنیشنل ڈونر موجود ہیں. میں نے سعودی عرب کی بھی 2 NGO سے رابطہ کیا ہوا ہے جنہوں نے مجھے اس ہاسپٹل کی مدد کے لیے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس طریقہ کار کو اتنا دشوار ترین بنا دیا گیا ہے کہ کوئی ہمالیہ کی چوٹی کراس کرنے کے برابر ہے. جی. اب وہاں سے جو فنڈ آتا ہے اس فنڈ کو اکنامک افیئر ڈویژن کے تھرو, اسٹیٹ بینک کے تھرو اور پھر ISI اور IB 2 ایجنسیاں اس کو تحقیقات کرتی ہیں اور فارمیلٹی اپنی پوری کرتی ہیں. یہ دشواریاں بہت ساری ہیں اور وہ فنڈ جو ہے کئی دفعہ لیپس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں حکومت وقت سے یہ درخواست کروں گا کہ ملک کے اندر جو سرمایہ آ رہا ہے اس سرمایہ کو آسان طریقے سے آنے دیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے. اگر بڑے بڑے مگرمچھ جو منی لانڈرنگ میں مبتلا ہیں آپ ان کو پکڑیں, ان کو سزائیں دیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ کرپٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ پورے معاشرے کو اتنی دشواری اتنی مشکلات میں ڈال رہے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری معذرت آپ سے پروگرام کا وقت بہت تھوڑا ہے. آپ آخر میں آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ارادہ ایک منصوبہ یہاں قائم کرنے کا ہزارہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نام سے, اور اس سے الحمدللہ لاکھوں جو لوگ ہیں وہ مستفید ہوں گے. تو آپ اس حوالے سے اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں چاہے وہ سرکاری اہلکار ہیں, سرکاری ادارے ہیں یا کوئی غیر سرکاری تنظیمیں, آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ بھی آگے بڑھیں, آپ کے دست و بازو بنیں اور اس نیک کام میں آپ کا ساتھ دیں. ایک پیغام آپ کا پورا. دیکھیں جی, میں سرکاری اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ چھوڑا, میری زندگی رہی, مجھے دنیا کے کونے کونے میں جانا پڑا اور اپنے ملک کے اندر فنڈنگ کے لیے ریلی کرنی پڑی, ڈور ٹو ڈور جانا پڑا, تو میں انشاءاللہ جاؤں گا اور اس ادارے کو میں اپنے آخری تعمیر کی پوزیشن تک پہنچاؤں گا, حتمی پوزیشن اسے دوں گا. اور اگر میری موت واقع ہو جاتی ہے تو میرا اس پبلک سے, اس عوام سے کوئی وعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وعدہ میں تب پورا کروں گا کہ جب اس میں مجھے سہولتیں دی جائیں گی, میرے ساتھ مدد کی جائے گی. مخیر حضرات جتنے بھی 25,000 تاجر ہیں ایبٹ آباد کے جنہوں نے عمران خان کو چندہ دیا, میں انہی تاجروں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, میں مانسرہ کے مخیر حضرات اور تاجروں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں, میں بڈگرام کے مخیر حضرات سے مخاطب ہوں, میں تورگڑھ سے لے کر کالا ڈاکہ اور کوہستان اپر اینڈ لوور کے اور ہری پور کے مخیر حضرات سے مخاطب ہوں, ایبٹ آباد کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے محمد ظہیر روان شہید ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ جو الائیڈ بینک ایبٹ آباد میں موجود ہے اس میں یہ فنڈ اپنا جمع کرائیں, اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ ادارہ قائم ہو سکے. میں نے جتنی بھی اسکیمیں اس سے پہلے مکمل کی ہیں وہ چھوٹی اسکیمیں تھیں, میں نے اپنے ذاتی پیسے سے مکمل کر دی, لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر 3 ارب روپیہ خرچ آئے گا. تو 3 ارب روپیہ خرچ کرنے میں آپ لوگ میری مدد کریں گے تو تب میں کر سکوں گا. ہاں, اگر میں آپ کے دیے ہوئے کسی بھی فنڈ سے اگر میں کوئی غبن کرتا ہوں, میں کوئی چیز ہڑپ کرتا ہوں تو مجھے پکڑا جائے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں ایک ٹیڑھی پائی جو ہے اگر میں ہڑپ کروں تو مجھے پکڑا جائے. ٹھیک ہے جی. اور میرے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں. اور خاص کر میں DC ایبٹ آباد صاحب کو تیسری دفعہ مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 DC چینج ہو چکے ہیں, میرا فنڈ ریزنگ کا NOC ابھی تک آپ لوگوں نے جاری نہیں کیا, گو کہ اس کی ابھی مجھے ضرورت نہیں رہی. بائی لاز کے تحت میں فنڈ ریزنگ کر سکتا ہوں, میں فنڈ ریزنگ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کروں گا. لیکن آپ نے میرے راستے میں جو رکاوٹ ڈالی اور مجھے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ایبٹ آباد میں جگہ بھی نہیں ہے, تو میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں DC صاحب اور کمشنر ہزارہ سے کہ 52 کنال کی جگہ آپ کے پاس ہے, اس 52 کنال کی جگہ میں ایسے دفتر ایبٹ آباد میں موجود ہیں جن کا کرایہ گورنمنٹ دے رہی ہے, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ ملک کے ہمدرد نہیں ہیں؟
کیا آپ ملک کے شہری نہیں ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی تباہی اور بربادی کا تو سامان کر رکھا ہے، لیکن اس ملک کی اچھائی کے لیے آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ڈی سی ندیم سے میری جب ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ ہمیں بڑے بڑے ڈیلیگیشن کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، ہمیں جگہ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ ناروے کا وزیر اعظم جو 3 کمروں کے بیڈ روم میں رہتا ہے، کیا اس سے آپ بالا تاریں؟ کیا آپ نے بیوروکریسی کو اتنا اوپر لے کر چلے گئے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ کیا 52 کنال کے اوپر آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ کیا 52 کنال کے اندر آپ لوگوں نے اپنے بڑے بڑے محل نہیں بنائے ہوئے؟ کیا آپ نے کسی کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے؟ غریب جو ہے وہ روٹی کو ترس رہا ہے اور 52 کنال کی جگہ کمشنر ایبٹ آباد کے پاس ہے. 52 کنال جگہ ایبٹ آباد کے پاس موجود ہے. کمپلیکس کے اندر 200 کنال جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک نیا ادارہ قائم کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اس شخص کو جگہ نہیں دی جا رہی. میں اگر مجھے جگہ ڈونیٹ نہ کی گئی تو میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے چندہ کر کے بھی میں اس جگہ کو انشاءاللہ خریدوں گا اور یہ ادارہ بناؤں گا اور اس ادارے کو بنا کے چھوڑوں گا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ عمران خان، میں آپ کو 3 لیٹر لکھ چکا ہوں اور 3 لیٹروں میں سے مجھے 1 لیٹر کا ابھی تک جواب نہیں ملا. کیا یہی آپ کی کارکردگی ہے؟ کیا یہی آپ کے نعرے ہیں؟ آپ نے کہا تھا میں یونیورسٹیاں بناؤں گا. کون سی یونیورسٹی بنائی ہے آپ نے گورنر ہاؤس کے اندر؟ ڈی سی ایبٹ آباد کے جو پاس جگہ ہے، اسی طرح پورے پاکستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر جتنی جگہ ہے، کیا ان کو آپ نے یونیورسٹیوں میں تبدیل کیا؟ کیا وہ کسی غریب کے حوالے کی گئی جگہ؟ کیا کوئی سرکاری ادارہ بنانے کے لیے جگہ دی گئی؟ خدا را اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لہذا برائے مہربانی اپنے قبلہ درست کریں اور اس حکومت کو آپ صحیح طریقے سے چلائیں اور عوام کے ساتھ مدد کریں. عوام اس وقت رل رہی ہے مہنگائی کی چکی میں، غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. عمران خان، آپ سب سٹڈی دیں، آپ کے پاس موقع ہے. اگر آپ اس موقع کو گنوا دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. پروگرام میں آپ کے جذبات بھی عوام نے سنے اور ہماری بھی گزارش ہے جس پروگرام کی وساطت سے کہ ڈاکٹر صاحب اتنا ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا منصوبہ بنانے جا رہے ہیں. میگا پروجیکٹ وہ پوری KPK کے لیے ہے، نہ صرف ہزارہ کی عوام کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے، جہاں سے بھی لوگ آئیں ان کو خوش آمدید کہیں گے اس میں. تو اس حوالے سے ہماری بھی یہ گزارش ہے اپنے اس ہزارہ ون TV کے پلیٹ فارم سے کہ آئیے ڈاکٹر صاحب کا دست و بازو بنیے، چاہے وہ غیر سرکاری تنظیمیں ہوں، سرکاری لوگ ہوں، اور ان کے راستے میں جو ایک رکاوٹیں ڈاکٹر صاحب کے بقول پیدا کی جا رہی ہیں ان سے بھی خدا را اجتناب کریں. اس سچائی کے اس کام کو، نیکی کے اس کام کو آگے بڑھائیں، ان کا دست و بازو بنیں. جس طرح آپ باقی سماجی خدمات کے حوالے سے اور لوگوں کا بنتے رہیں، آپ ڈاکٹر صاحب کا بھی دست و بازو بنیے تاکہ یہ جو ایک میگا پروجیکٹ، ایک بڑا منصوبہ ہے عوامی خدمات کے حوالے سے، یہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکے. اگلے کسی سیگمنٹ میں نشاندہی کے ساتھ آپ کی اس خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اپنے ملک کا بہت سا خیال رکھیے گا. حوالے اللہ.